बाहर छत पर चमकीली धूप फैली थी। कमरे में खामोशी थी। मसहरी के सिरहाने झूलते हुए फूलों के गजरे मुरझा गए थे। आबनूसी स्टैंड पर रखे हुए मुजस्समे की हौलनाकी खत्म हो चुकी थी। अगर सोस के इर्द गिर्द जली हुई अगरबत्तियों की राख बिखरी हुई थी। कमल में पिघली हुई मोमबत्ती का सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद मोम रह गया था। रात की हैजान अंगेज महफिल अपने निशानात कमरे में जगह जगह छोड़ गई थी। अर्जुमन सुल्ताना बेदार हो चुकी थीं। उन्होंने थकी हुई अंगड़ाई ली और उठकर बिस्तर पर बैठ गईं। हैरतज़दा नज़रों से कमरे में इधर उधर देखा। मसहरी के करीब अभी तक वो खाली कुर्सी रखी थी जिस पर कैसर मिर्ज़ा बैठा था। वो रात के पिछले पहर चला गया था। कमरे में अब वो बिल्कुल तन्हा थीं। उन्होंने दरवाजे पर लहराते हुए पर्दे की ओट से छत पर फैली हुई जर्द जर्द धूप देखी। बिस्तर से नीचे उतरीं, आगे बढ़ीं और कमरे से बाहर चली गईं। छत बिल्कुल सुनसान थी। मूलसरी की एक शाख पर बैठा हुआ कौवा काएं काएं कर रहा था। वो जीने की जानिब बढ़ीं, दरवाज़ा खोला और जीने में दाखिल हो गईं। जीने की सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचीं तो सख्त उलझन में मुब्तला थीं। मसला ये दरपेश था कि रात की रुदाद हुजूर बेगम से किस तरह बयान की जाए। सब कुछ साफ साफ बता दिया जाए या मसलहत अंदेशी से काम लेते हुए फिल वक्त गोल मोल बात की जाए। हुजूर बेगम के रूबरू पहुंचकर उनकी उलझन कुछ और बढ़ गई। हालांकि उनकी उम्र अब ढल चुकी थी मगर हनूज कंवारी थीं। उलझन के साथ साथ उन्होंने कुछ हिजाब भी महसूस किया। वो परेशान और घबराई हुई थीं। हुजूर बेगम उनके एहसासात और जहनी खलफिशार से बिल्कुल बेनियाज थीं। देखते ही बेकरार होकर बोलीं, मौला का लाख लाख शुक्र है कि तुम साथ खैरियत के वापस आ गईं। कसम ले लो जो पल भर को आंख लगी हो। तमाम रात धड़का लगा रहा। रह रह के दिल में हौल उठता था। उनके बुशरे से अब तक परेशानी हवैदा थी। अर्जुमन सुल्ताना ने कुछ न कहा, खामोशी से उनके करीब बैठ गईं। वो थकी हुई और निढाल नजर आ रही थीं। शब बेदारी से उनकी आंखें कदरे सुर्ख हो रही थीं। चेहरा मसले हुए फूलों की मानिंद मुरझाया हुआ था। होंठ खुश्क हो रहे थे। हुजूर बेगम खामोश न रह सकीं। उन्होंने अपनी बेचैनी का इजहार किया। ये बताओ, उन्होंने तुमको किसी तरह की ईज़ा तो नहीं पहुंचाई? हुजूर बेगम ने कदरे ताम्मुल किया, फिर कुरेद कर पूछा। डराया धमकाया तो ज़रूर होगा। अर्जुमन सुल्ताना शशोपंज में मुब्तला हो गईं। उनसे कुछ भी न कहा गया। गुमसुम बैठी रहीं। खुदा इन जिनों से अपनी अमान में रखे। सुना है वो तो आतिशी होते हैं, जिस कालिब में चाहें खुद को ढाल लें। कभी नज़रों के सामने आ गए, कभी गायब हो गए। बचपन में हमारी एक अन्ना थीं। उनके नाना जान बड़े पाए के बुजुर्ग थे। इतने बड़े आलिम थे कि जिन्नात उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। हमेशा आधी रात के बाद इस तरह चुपचुपाते आते कि किसी को कानो कान खबर न होती। अर्जुमन सुल्ताना खामोश बैठी हैरत से हुजूर बेगम का मुंह तकती रहीं। हुजूर बेगम आहिस्ता आहिस्ता पान चबाती रहीं और संभल संभल कर बोलती रहीं। अन्ना बताती थीं कि नाना जान सिपाही ज़ादे थे। जवानी में नवाब अमजद अली शाह की फ़ौज में बरकंदाज रह चुके थे। बड़े निडर और बहादुर थे। एक बार फैज़ाबाद के सफ़र में उन्हें एक सराय में रात बसर करना पड़ी। सराय न जाने कब से उजाड़ पड़ी थी। कोई उसमें आकर क़याम करता तो सुबह अपनी कोठरी में मुर्दा पड़ा हुआ मिलता। उनको भी सब ने सराय में ठहरने से मना किया। बताया कि सराय पर एक जिन का कब्ज़ा है, वो मुसाफिर का गला घोंट कर मार डालता है। मगर वो भी अपनी धुन के पक्के थे। अदबदा के उसी सराय में ठहरे। किसी की एक न सुनी। तलवार सिरहाने रखी और इत्मीनान से लंबी तान कर सो गए। एक पेश खिदमत ने शरबत का गिलास लाकर अर्जुमन सुल्ताना को पेश किया, मगर उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। वो सुबह बेदार होने के बाद बेड टी पीने की आदी थीं। उस वक्त भी वो एक प्याली गर्म गर्म चाय पीना चाहती थीं, मगर बारादरी में चाय पीने का चलन न था। वो कहती भी तो न मिलती। बाजार से मंगवाई जाती तो वो पीने के काबिल न होती। लिहाजा उन्होंने न शरबत पिया और न चाय पीने की ख्वाहिश का इजहार किया। पेश खिदमत खामोशी से चली गई। हुजूर बेगम की बात में खलल पड़ गया। उन्होंने मुंह मोड़कर उगालदान में पान की पीक थूकी और बात का सिलसिला जहाँ से टूटा था फिर वहीं से शुरू कर दिया। हाँ तो अर्जुमन, मैं तुमको अपनी अन्ना के नाना जान के बारे में बता रही थी कि सबके मना करने के बावजूद उसी वीरान और आसेबज़दा सराय में ठहरे। जवानी की तरंग में थे। अपने बाजुओं की कुव्वत और शमशीर जनी पर नाज भी था। अर्जुमन सुल्ताना ने कोई तबसरा नहीं किया, मगर तवज्जो से उनकी बातें सुनती रहीं। अब आगे का अहवाल सुनो। हुजूर बेगम ने बताया, इधर आधी रात गुजरी, उधर जिन नाजिल हुआ।
سرائے میں جیسے بھونچال آ گیا، در و دیوار لرزنے لگے۔ اب تو ان کی بھی آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، اچانک چھت شک ہوئی، پہلے ایک ہاتھ گرا، پھر دوسرا، پھر ایک ٹانگ گری، دوسری گری، پھر دھڑ گرا، سر گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب اعضاء آپس میں جڑ گئے۔ جن اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے یہ بڑے بڑے دانت تھے اور ایسے چمکتے تھے کہ چکا چوند ہو گئی۔ اس نے اپنے ڈراؤنے دانت نکال کر زور سے ٹھٹھا مارا، دہشت زدہ کرنے کی غرض سے گرج کر بولا، چمک دنداں دیدی۔ مگر انا کے نانا جان بھی بڑے حوصلے والے تھے، نہ ڈرے نہ جھجکے، جھٹ تلوار کی جانب ہاتھ بڑھایا، اسے اپنے قبضے میں کیا، تلوار ٹیک کر اٹھے اور جھپٹ کر اس کے منہ پر ایسا تلا ہوا وار کیا کہ سارے دانت جبڑے کے ساتھ کٹ کر نیچے گر گئے۔ انہوں نے ہنس کر اسے للکارا، ضرب مرداں دیدی۔ پھر تو وہ ایسا ڈرا کہ ہاتھ باندھ کر گڑ گڑانے لگا۔ انا کہتی تھیں اسی وقت سے ان کا غلام ہو گیا۔ جنوں پر انا کے نانا جان کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ نام سن کر کانپتے تھے، ہر طرح ان کی خدمت کرتے تھے، اپنے بچوں کو ان کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ حضور بیگم نے ارجمن سلطانہ کی طرف نظر بھر کر دیکھا۔ ہماری انا تو اپنے پوپلے منہ سے جنوں کے بارے میں ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات سناتی تھیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں تو ڈر کر اکثر ان سے چمٹ جاتی تھی۔ مجھ سے محبت بھی بہت کرتی تھی۔ 80 سے اوپر کا سن تھا، مگر آخر وقت تک ہوش و حواس بجا رہے۔ ارجمن سلطانہ ان کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئیں۔ سوچنے لگیں کہ حضور بیگم کی تو گھٹی میں جنوں کا وہم پڑا ہوا ہے۔ ان کو رات کی واردات کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا تو ہرگز یقین نہ کریں گی۔ بچپن ہی سے ان کی ذہنی نشو و نما ایسے توہم پرست ماحول میں ہوئی تھی کہ جنوں کا ہوا حقیقت بن کر سر میں سما گیا تھا۔ اب تو ان کا وہم رفع کرنا کسی طور ممکن نظر نہ آتا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ارجمن، تمہارے قبضے میں کوئی موکل ہے یا کسی کا سایہ ہے، اور کسی بہت اچھی ہستی کا سایہ ہے، تبھی تو بے دھڑک کھٹ کھٹ کرتی اوپر چلی گئیں۔ ارجمن سلطانہ نے چونک کر حیرت زدہ نظروں سے حضور بیگم کو دیکھا۔ ان کی سادہ لوحی پر بے اختیار ہنسنے کو جی چاہا، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور چپ بیٹھی رہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، جب تم اوپر پہنچی تو کیا ہوا؟ حضور بیگم کا لہجہ تشویشناک تھا۔ میرا تو سوچ سوچ کر دل بیٹھا جا رہا تھا، رہ رہ کر تمہارا خیال ستاتا تھا۔ انہوں نے بے چین ہو کر اصرار کیا، خدا را کچھ تو بتاؤ۔ پھوپھی جانی، سرے دست میں اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ ارجمن سلطانہ کے لیے اب خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، رسان سے حضور بیگم کو سمجھایا، آپ کے لیے ان باتوں کا جاننا مناسب نہیں۔ جو بات جس طرح ہے اسی طور رہنے دیجیے، جو پردہ پڑا ہے اسے پڑا ہی رہنے دیجیے۔ اے نہ بتاؤ، تمہاری مرضی۔ حضور بیگم نے ناک بھوں چڑھائی۔ دیکھیے، اس معاملے میں مجھے مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ارجمن سلطانہ نے ان کی خفگی رفع کرنے کی غرض سے تنبیہ کی۔ آپ نے ان باتوں کے جاننے کے لیے اصرار کیا اور میں نے کچھ بتایا تو ڈر ہے کہ کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، مجھے یہی ہدایت کی گئی ہے۔ حضور بیگم نے نظریں اٹھا کر ارجمن سلطانہ کی جانب دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ ارجمن سلطانہ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میرا کہا مانیے تو کسی سے بھی اس سلسلے میں ذکر نہ کیجیے۔ انہوں نے نظریں گھما پھرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس کوئی نہ تھا، صرف حضور بیگم تھیں، نہ مغلانی تھی نہ کوئی پیش خدمت۔ ارجمن سلطانہ نے تخلیے سے فائدہ اٹھایا اور زور دے کر کہا، کچھ الٹا سیدھا ہو جائے تو مجھے الزام نہ دیجیے گا۔ میں تو نیک نیتی سے آپ کو صرف مشورہ دے سکتی ہوں، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور بیگم اس دھمکی سے سراسیما ہو گئیں، گھبرا کر بولیں، لو بھائی، توبہ کرتی ہوں، جو ایک لفظ بھی اب میری زبان سے نکلے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں پر رکھ لیے۔ جیسی جی چاہے قسم لے لو، انہوں نے ارجمن سلطانہ کو یقین دلایا۔ حالات اور مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زبان بند رکھی جائے۔ ارجمن سلطانہ نے خبردار کیا، میں کچھ اور نہیں پوچھتی۔ حضور بیگم تنبیہ کے باوجود بے قراری پر قابو نہ رکھ سکیں، دل کی بات بے اختیار زبان پر آ گئی۔ کم از کم یہ تو بتا دو کہ تلا تارا کے لیے کیا حکم ہوا ہے۔ حضور بیگم کی بے قراری بیجا نہ تھی، ارجمن سلطانہ کو اس کا احساس بھی تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضور بیگم کو نرمی سے تسلی دی، پھوپھی جانی، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ جو کچھ ہوگا ٹھیک ہی ہوگا۔ تلا تارا اب رات کو اوپر کی منزل پر جائے گی یا نہیں؟ حضور بیگم نے ہاتھ اٹھا کر چھت کی جانب اشارہ کیا۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ ان کا لہجہ اور مدھم ہو گیا۔
یہ تو کہنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ تم نے تو اپنے طور پر پوری کوشش کی ہوگی۔ ارجمن سلطانہ کو مان قیصر مرزا سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، اور اس وعدے کی اہمیت کو بھی بخوبی وہ سمجھتی تھیں۔ اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھیں، ورنہ وعدہ ہی نہ کرتی، صاف انکار کر دیتی۔ قیصر مرزا کے قبضے میں مقدمے کی نہایت اہم دستاویزات تھیں، اور جب تک وہ دستاویزات اس کے قبضے میں تھیں وہ آسانی سے بلیک میل کر سکتا تھا۔ صورتحال کچھ ایسی پیچیدہ اور نازک تھی کہ وہ مخمصے میں پڑ گئیں۔ حضور بیگم کے استفسار پر انہوں نے دو ٹوک جواب دینے سے گریز کیا۔ دبی زبان سے کہا، جمعرات تک تو تلا تارا پہلے کی طرح اوپر نہیں جائے گی، یہ میں بعد میں بتاؤں گی کہ جمعرات کو اوپر جائے گی یا نہیں۔ دراصل وہ خود بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھیں کہ آئندہ کیا قدم اٹھایا جائے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ تلا تارا سے ملنا چاہتی تھیں۔ اس سے ملنا ضروری تھا تاکہ معاملے کی نوعیت ان پر عیاں ہو جائے۔ قیصر مرزا نے جو کچھ بتایا تھا وہ تلا تارا سے اس کی تصدیق کرنا چاہتی تھیں، مگر حضور بیگم ان کا جواب سن کر دل برداشتہ ہو گئیں۔ ان کا چہرہ مرجھا گیا، بجھے ہوئے لہجے میں بولیں، تمہاری باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلا تارا کو ابھی معافی نہیں ملی، آئندہ جمعرات کو وہ اوپر جائے گی۔ یہ تو میں نے آپ سے نہیں کہا۔ ارجمن سلطانہ نے حضور بیگم کی دل شکنی نہ کی، رسان سے کہا، آپ تو فوراً پریشان ہو جاتی ہیں، انتظار کریں اور دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تلا تارا جمعرات کو اوپر نہ جائے۔ حضور بیگم خاموش بیٹھی رہیں، ان کے چہرے پر ہنوز افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ارجمن سلطانہ نے ان کے افسردہ چہرے کو نظر بھر کر دیکھا، نرمی سے تسلی دینے کی کوشش کی۔ پھوپھی جانی، دل چھوٹا نہ کریں، میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ اتنا جانتی ہوں کہ تلا تارا آئندہ جمعرات کو اوپر جائے گی تو یہ آخری بار جانا ہوگا، مجھے یقین ہے وہ پھر کبھی وہاں نہ جائے گی۔ ارجمن سلطانہ کی یقین دہانی کا حضور بیگم پر بڑا خوشگوار رد عمل ہوا۔ ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ گئی۔ ایسا ہو جائے تب بھی غنیمت ہے۔ ان کے لہجے سے اطمینان ہویدا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ میری بچی کو ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے نجات مل جائے، تم تو یہی کوشش کرو کہ اسے معافی مل جائے۔ انہوں نے تأمل کیا، پھر جھجکتے ہوئے دریافت کیا، مگر اس کام کے لیے تو تم کو پھر اوپر جانا ہوگا۔ کب جاؤ گی اوپر؟ آج رات یا جمعرات کو؟ اور کیا تم بھی طلعت کے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے عرض کیا نا کہ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی، ارجمن سلطانہ نے گول مول جواب دیا۔ بھائی جیسا تم مناسب سمجھو کرو، حضور بیگم نے مزید اصرار نہ کیا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں تم جو کچھ کرو گی تلا تارا کی بہتری کے لیے کرو گی۔ ارجمن سلطانہ نے گفتگو کو طول دینے سے گریز کیا۔ تکان سے ان کا جسم ٹوٹ رہا تھا، طبیعت بے کیف اور مزمحل ہو رہی تھی۔ وہ حیدر گڑھ واپس جانے کے لیے بے چین تھیں۔ وہ اب آرام کرنا چاہتی تھیں اور یہ آرام ان کو اپنی ہی خوابگاہ میں مل سکتا تھا۔ انہوں نے حضور بیگم سے اجازت لی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ حضور بیگم نے ان کو روکنے کے لیے اصرار بھی کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ارجمن سلطانہ ناشتہ کرنے کے بعد جائیں، مگر وہ آمادہ نہ ہوئیں۔ حضور بیگم نے ٹوکا، اچھا یہ تو بتاتی جاؤ اب تم کب آؤ گی؟ شام کو آؤں گی، ارجمن سلطانہ نے جواب دیا۔ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، دیکھو آنا ضرور، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گی۔ حضور بیگم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ تلا تارا کل رات اوپر نہیں گئی، دل میں رہ کے ہول اٹھ رہا ہے، تم آ جاؤ گی تو ذرا ڈھارس ہو جائے گی۔ ارجمن سلطانہ نے حضور بیگم کو تسلی دی، شام کو آنے کا حتمی وعدہ کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئیں۔ دن ڈھلے حضور بیگم نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور اپنے کمرے سے نکل کر نشست گاہ میں پہنچ گئیں۔ مغلانی ان کے ہمراہ تھیں۔ بارہ دری کے ستونوں اور محرابوں کے سائے پھیلنے اور بڑھنے لگے۔ سورج اب مغرب میں اتر رہا تھا۔ دھوپ چڑھ کر بارہ دری کی فصیل نما اونچی دیواروں پر پہنچ چکی تھی۔ دن کا چلچلاؤ تھا۔ حضور بیگم گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے مسند پر بیٹھی تھیں۔ ان کے کان ڈیوڑی میں ابھرنے والی ہر آواز پر لگے ہوئے تھے۔ نگاہیں ارجمن سلطانہ کی منتظر تھیں۔ مغلانی دیر سے خاموش بیٹھی تھیں۔ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھیں کہ ارجمن سلطانہ نے رات کس طرح اوپر بسر کی اور اس کے بارے میں حضور بیگم کو کیا بتایا۔ حضور بیگم نے اب تک کچھ نہ بتایا تھا۔ مغلانی نے جھجکتے ہوئے استفسار کیا، سرکار اجازت ہو تو ایک بات دریافت کروں؟ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ رانی صاحبہ تمام رات اوپر رہیں، انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ جنہوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ نظر بھی آئے یا نہیں؟ مغلانی نے کھل کر اپنے تجسس کا اظہار کیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے صبح سے طبیعت بے چین ہے، اس سلسلے میں انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟
کھل کر تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ حضور بیگم نے مغلانی کو کچھ نہ بتایا، بتاتی بھی کیا، انہیں خود کچھ علم نہ تھا۔ ارجمن سلطانہ نے جو کچھ بتایا تھا اس کا بھی اظہار نہ کیا۔ ارجمن سلطانہ نے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ کسی سے مطلق ذکر نہ کریں، احتیاط اور رازداری سے کام لیں۔ حضور بیگم نے ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مغلانی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ ارجمند اس وقت آنے کا وعدہ کر کے گئی ہے، آئے گی تو تفصیل سے بات ہوگی۔ صبح وہ ٹھہری ہی کتنی دیر، ناشتے کے لیے کہتی رہی، وہ بھی نہ کیا۔ نہار منہ اٹھ کر چلی گئی۔ مغلانی نے مزید استفسار کرنے سے گریز کیا۔ شام ہو گئی۔ دالانوں، صحنچیوں، سہدریوں اور کمروں میں فانوس، مردنگ، کنول اور دوشاخے روشن کر دیے گئے۔ کافوری شمعوں کی روشنیاں جھلملانے لگیں۔ حضور بیگم کی بے قراری اور بڑھ گئی۔ وہ بار بار پہلو بدلتیں، ہر آواز اور ہر آہٹ پر چونک کر دروازے کی جانب دیکھتیں، مگر ارجمن سلطانہ نظر نہ آئیں۔ پہر رات گزر گئی۔ ارجمن سلطانہ وعدے کے مطابق اب تک نہ پہنچی تھیں۔ حضور بیگم رات گئے تک ان کا انتظار کرتی رہیں۔ آخر جب کوچہ و بازار پر ہو کا عالم طاری ہو گیا اور بارہ دری پر گہرا سناٹا چھا گیا تو وہ مسند سے اٹھیں، تھکے تھکے قدموں چلتی ہوئی آگے بڑھیں اور بستر پر جا کر دراز ہو گئیں۔ دوسرے روز بھی حضور بیگم انتظار کرتی رہیں لیکن ارجمن سلطانہ نہ آئیں۔ یہ 2 راتیں حضور بیگم نے نہایت بے چینی کے عالم میں بسر کیں۔ دل میں طرح طرح کے خدشات پیدا ہوتے رہے۔ چھت پر ذرا بھی آہٹ ہوتی وہ سہم کر رہ جاتی، اٹھ کر بستر پر بیٹھ جاتی۔ تشویش زیادہ ہوتی تو کمرے سے نکل کر گھبرائی ہوئی طلعت آرا کے پاس جاتی، اسے بستر پر سوتا ہوا پاتی تو مطمئن ہو کر چپ چاپ واپس آ جاتی، مگر کسی انجانے خوف سے ہر دم دھڑکا لگا رہتا۔ اتوار کی بھیگی ہوئی صبح تھی۔ آسمان پر کالی کالی بدلیاں منڈلا رہی تھیں۔ رات بھر بوندا باندی ہوتی رہی اور پہر دن چڑھے تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور بیگم ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھیں۔ طلعت آرا نے ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ وہ گمسم اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ نہ حضور بیگم نے بیٹی سے پریشانی کا سبب دریافت کیا اور نہ ہی اس نے کچھ بتایا۔ دونوں ہی چپ چپ تھیں اور اپنی اپنی سوچ میں گم تھیں۔ حضور بیگم کمرے میں تنہا تھیں اور اس الجھن میں مبتلا تھیں کہ ارجمن سلطانہ پختہ وعدہ کرنے کے باوجود اب تک کیوں نہ آئی تھیں۔ وہ جنم جنم کی توہم پرست تھیں۔ رہ رہ کے یہ خیال ستاتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پر بھی جنوں کا عتاب نازل ہوا اور وہ بیمار پڑ گئیں یا کسی آفت ناگہانی کا شکار ہو گئیں۔ حضور بیگم کی تشویش برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی عالم میں ان کی خواص گل بدن دروازے پر نمودار ہوئی، اندر آنے کی اجازت لی، کمرے میں داخل ہوئی اور نہایت ادب سے گویا ہوئی، سرکار، داروغہ غلام صفدر خاں آئے ہیں، وکیل صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں، دونوں دیوان خانے میں بیٹھے ہیں۔ حضور بیگم پہلے ہی کیا کم پریشان تھیں، وکیل کی آمد کی اطلاع سن کر اور پریشان ہو گئیں۔ ان کی پریشانی بے سبب بھی نہ تھی۔ نواب تقی کے انتقال کے بعد وہ صرف ایک بار آئے تھے، پھر ضرورت ہی نہ پڑی۔ مقدمے کے سلسلے میں کسی قسم کا مشورہ کرنا ہوتا یا کچھ معلوم کرنا ہوتا تو وہ غلام صفدر خاں سے رجوع کرتے، جو مقدمے کی پیروی میں ان کے معاون اور مددگار تھے۔ وہ وکیل کا پیغام حضور بیگم کو پہنچا دیتے اور وہ جو کچھ بتاتی وکیل کو اس سے آگاہ کر دیتے۔ حضور بیگم نے گھبرا کر گلبدن سے دریافت کیا، گلبدن، تو نے داروغہ غلام صفدر سے یہ نہیں پوچھا کہ وکیل صاحب کیوں آئے ہیں؟ نہیں سرکار، نہ میں نے وکیل صاحب کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا اور نہ ہی مجھے انہوں نے کچھ بتایا۔ آپ فرمائیں تو میں داروغہ صاحب سے جا کر پوچھ لوں کہ وکیل صاحب کیوں آئے ہیں۔ ہاں، تم دیوان خانے جاؤ اور معلوم کرو کہ وکیل صاحب آج کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ گلبدن باہر جانے کے لیے مڑی تو حضور بیگم نے ٹوکا، اور ہاں سنو گلبدن، اگر داروغہ صفدر کوئی بہت ضروری بات کہنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ ڈیوڑھی میں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ تم کو دیوان خانے سے یہاں تک بار بار دوڑ دھوپ نہ کرنا پڑے۔ وکیل صاحب ڈیوڑھی میں آنا چاہیں تو ان کو بھی بلا لو، کوئی مذائقہ نہیں۔ گلبدن نے ان کی ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد گلبدن نے واپس آ کر بتایا، سرکار، میں نے تو داروغہ صاحب ہی سے بات کی تھی مگر وہ خاموش رہے۔ وکیل صاحب نے فرمایا ہے کہ مقدمے کے وہ کاغذات جو آپ کے پاس ہیں ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مقدمے کے سلسلے میں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسی لیے وہ خود تشریف لائے ہیں۔ حضور بیگم نے مزید بات چیت نہ کی، گلبدن کو کمرے کے باہر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ وہ چلی گئی تو حضور بیگم نے تکیے کے نیچے سے کنجی نکالی، مسحری سے نیچے اتریں، آگے بڑھیں، توشہ خانے کے دروازے کا قفل کھولا اور اندر داخل ہو گئیں۔
مگر یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئیں کہ وہ صندوقچی غائب تھی جس میں مقدمے کی دستاویزات نہایت حفاظت سے رکھی گئی تھیں۔ وہ دیر تک توشہ خانے میں ادھر ادھر تلاش کرتی رہیں مگر صندوقچی کہیں نظر نہ آئی۔ حضور بیگم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں توشہ خانے سے باہر آئیں تو ارجمن سلطانہ کو کمرے میں موجود پایا۔ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، ارجمن تم کب آئیں؟ ارجمن سلطانہ ان کو دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، جھک کر آداب کیا، معذرت کرتے ہوئے صفائی پیش کی۔ میں ابھی آ کر بیٹھی ہی تھی، معلوم ہوا کہ آپ توشہ خانے میں ہیں، بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنے لگی۔ انہوں نے تامل کیا، پھر مطلع کیا، پھوپھی جانی معاف کیجیے، میں 2 روز تک غیر حاضر رہی، حسب وعدہ حاضر نہ ہو سکی۔ خیریت سے تو رہیں؟ حضور بیگم نے مسحری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نہ آئیں تو طبیعت بہت پریشان رہی، نہ جانے کیسے کیسے خیالات دل میں آ رہے تھے۔ مگر تم اب تک رہیں کہاں؟ حیدر گڑھ میں ہی رہی، یہاں سے سیدھی وہیں گئی تھی۔ ارجمن سلطانہ نے مطلع کیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہمارے مینیجر صاحب کے والد جو عرصے سے بیمار تھے رات کو انتقال کر گئے۔ آج ان کا تیجا ہے، کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر آئی ہوں۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئیں۔ حضور بیگم کے چہرے کو غور سے دیکھا اور فوراً اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ پھوپھی جانی آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں، بلکہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ پہلے ہی کیا کم پریشانی تھی؟ حضور بیگم نے آہیں سرد کھینچی۔ اب ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ خیریت تو ہے؟ ہوا کیا؟ وکیل صاحب آئے بیٹھے ہیں، میرے پاس مقدمے کے جو کاغذات رکھے ہیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور بیگم نے ارجمن سلطانہ کو بتایا۔ نواب صاحب ان کو ایک صندوقچی میں بند کر کے رکھتے تھے اور یہ صندوقچی توشہ خانے میں حفاظت سے رکھی جاتی تھی۔ ضرورت کے وقت وہ اسے نکالتے اور پھر اسی طرح سنبھال کر رکھ دیتے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی اسی جگہ رکھی رہی۔ میں نے تو اسے کبھی کھول کر بھی نہ دیکھا، مگر آج توشہ خانے میں جا کر دیکھا تو صندوقچی غائب تھی۔ ارجمن سلطانہ نے نہ حیرت کا اظہار کیا نہ پریشانی کا۔ قیصر مرزا ان کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ جس صندوقچی میں مقدمے کی اہم دستاویزات تھیں وہ اب اس کے قبضے میں پہنچ چکی تھی۔ حضور بیگم کی باتوں سے یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ قیصر مرزا نے صندوقچی کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا۔ ارجمن سلطانہ نے مصلحت اندیشی سے کام لیا۔ انہوں نے حضور بیگم کو حقیقت سے آگاہ کرنے سے گریز کیا۔ بے نیازی سے مسکرا کر بولیں، پھوپھی جانی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حضور بیگم کو ان کی بے نیازی شاق گزری، تنک کر کہنے لگیں، اے ارجمن تم نے تو حد کر دی، لو اور سنو، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں۔ پہلے ہی سننے میں آ رہا ہے کہ مقدمہ بگڑ گیا، اب تو سمجھو بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ خود کو ہلکان نہ کریں۔ ارجمن سلطانہ نے حضور بیگم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ صندوقچی توشہ خانے میں ہی ہوگی، جائے گی کہاں؟ سامان الٹنے پلٹنے میں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی۔ میں نے تو اپنے طور پر ہر طرح تلاش کیا مگر کہیں نظر نہ آئی۔ پریشان نہ ہو، اطمینان سے تلاش کیجیے گا تو مل جائے گی۔ مگر اس وقت وکیل صاحب کو کیا جواب دوں؟ وہ تو مقدمے کے کاغذات ہی دیکھنے کی غرض سے آئے ہیں۔ حضور بیگم نے وکیل کی آمد کی اہمیت پر زور دیا۔ ایسی ہی کوئی اشد ضرورت ہوگی تبھی تو خود چل کر یہاں آئے ہیں، ورنہ وہ تو پہلے کبھی مقدمے کے سلسلے میں آئے نہیں۔ آپ ان کی فکر نہ کریں۔ ارجمن سلطانہ نے حضور بیگم کو تسلی دی۔ میں خود جا کر وکیل صاحب سے بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ حضور بیگم خاموش بیٹھی رہیں۔ ارجمن سلطانہ دیوان خانے میں پہنچی۔ داروغہ غلام صفدر خاں کے ساتھ مرزا امجد حسین ایڈوکیٹ بھی ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ارجمن سلطانہ کو رانی حیدر گڑھ کی حیثیت سے دونوں ہی پہچانتے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، آداب کیا، مزاج پوچھا، غیر متوقع آمد کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ خیریت تو ہے؟ وکیل نے مسکرا کر دریافت کیا۔ رانی صاحبہ آپ یہاں کیسے تشریف لائیں؟ میں آپ ہی کے پاس آئی تھی، ارجمن سلطانہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں پھوپھی جانی کے مقدمے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے قدرے توقف کے بعد دریافت کیا، اب مقدمے کی پوزیشن کیا ہے؟ مقدمہ تو ہمارا بہت مضبوط تھا، اب تک فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہو جاتا، مگر میر نصیر طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل نے بتایا، یہ تو آپ کو علمی ہوگا کہ میر نصیر پہلے اس سرکار سے وابستہ تھے اور مقدمے کی پیروی میں پیش تھے، مگر نواب صاحب مرحوم کی حیاتی میں وہ اس سرکار سے علیحدہ ہو کر نواب صفی کے ملازم ہو گئے تھے۔ مقدمے کے سلسلے میں کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں، اگر کوئی کمزوری بھی ہے تو اس سے وہ بھی واقف ہیں، اسے فائدہ اٹھانے میں مطلق دریغ نہیں کرتے۔ کیا آپ کوئی نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے؟
جی ہاں، وکیل نے ارجمن سلطانہ کو مقدمے کی تازہ ترین صورت احوال سے مطلع کیا۔ یہ تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ بڑے بھائی نواب ذکی کے انتقال کے بعد مشترکہ جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں نواب تقی مرحوم کی اپنے منجھلے بھائی نواب صفی سے مقدمے بازی شروع ہو گئی تھی، مگر نیلم پور کا موضع نواب تقی کو اپنی والدہ سیدہ ناظمہ بیگم کی طرف سے ترکے میں ملا تھا۔ اس کی نوعیت یہ تھی کہ نواب تقی کے والد نواب سید علی مرحوم نے جب سیدہ ناظمہ بیگم سے عقد کیا تو نکاح کے کچھ عرصے بعد نیلم پور کا موضع ان کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ ہبہ نامے کی باقاعدہ رجسٹری بھی ہوئی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی تنازع نہ تھا، وہ ہمیشہ نواب تقی کی ملکیت میں رہا۔ ان کے انتقال کے بعد ورثاء کو منتقل ہو گیا اور اب تک انہی کے قبضے میں ہے۔ وکیل صاحب نے بالکل بجا ارشاد فرمایا۔ داروغہ غلام صفدر خان نے تائید کی۔ اس سرکار کے مختار کار کی حیثیت سے نیلم پور کی دیکھ بھال اب تک میں ہی کر رہا ہوں۔ کل میرے منشی نے اطلاع دی کہ نواب صفی نیلم پور کے بھی دعوے دار ہیں اور اس کے حق ملکیت کو عدالت میں چیلنج کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بلکہ سننے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ میر نصیر نے کل ہی ہبہ نامے کی مصدقہ نقل سب رجسٹرار کے دفتر سے نکلوانے کے لیے درخواست بھی پیش کی ہے۔ وکیل نے بتایا، مجھے یہ اطلاع ملی تو تشویش پیدا ہوئی، چنانچہ میں آج اس لیے حاضر ہوا تھا کہ مقدمہ دائر ہونے سے پہلے ہی اپنے طور پر تیاری کر لی جائے۔ میں ہبہ نامے کی اصل دستاویز اور اس سے متعلق دیگر کاغذات دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کا پیغام خادمہ نے پھوپھی جانی کو پہنچا دیا ہے، ارجمن سلطانہ نے مسکرا کر وکیل صاحب سے کہا۔ مگر وکیل صاحب، آپ اتنی عجلت میں کیوں ہیں؟ ابھی تو مقدمہ شروع بھی نہیں ہوا، اور اگر شروع بھی ہو جاتا تو کوئی عذر، کوئی تعویل یا کوئی قانونی نکتہ نکال کر مقدمے کی سماعت فی الوقت ملتوی کرائی جا سکتی ہے اور آئندہ پیشی کے لیے پیشکار کو کچھ دے دلا کر کوئی لمبی تاریخ آسانی سے لی جا سکتی ہے۔ مگر سرکار، اگر وکیل صاحب متعلقہ کاغذات ملاحظہ فرما لیں تو اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ غلام صفدر خان نے مداخلت کی۔ وکیل صاحب اس مقصد کے لیے وقت نکال کر آج خاص طور پر تشریف لائے ہیں۔ داروغہ صاحب، کاغذات دکھانے میں تو کوئی قباحت نہیں، وکیل صاحب کاغذات نہ ملاحظہ فرمائیں گے تو مقدمے کی پیروی کس طرح کریں گے؟ ارجمن سلطانہ نے وضاحت کی۔ لیکن مشکل یہ آ پڑی ہے کہ جس صندوقچی میں مقدمے کے تمام کاغذات محفوظ کر دیے گئے تھے، پھوپھی جانی اسے کہیں رکھ کر بھول گئی ہیں۔ توشہ خانے میں جہاں صندوقچی رکھی گئی تھی انہوں نے بہت تلاش کیا مگر ملی نہیں۔ وہ وکیل کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ویسے وکیل صاحب، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بعد میں سکون اور یکسوئی سے تلاش کی گئی تو مل جائے گی۔ معاف کیجیے گا رانی صاحبہ، آپ صورتحال کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکیں، یا میں اسے پوری طرح سمجھانے سے قاصر رہا۔ بات واقعی پریشانی کی ہے۔ وکیل نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ یہ دیوانی مقدمہ نہیں ہے۔ نواب صفی دفعہ 471 کے تحت جال سازی کے الزام میں فوجداری مقدمہ چلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق وہ ہبہ نامے کی نقل حاصل کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دستاویز جعلی ہے۔ میں نے تو سنا ہے وہ پہلے بھی ایسی کوشش کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو پھوپھا جان کی والدہ مرحومہ کے نکاح نامے کو بھی جعلی دستاویز ثابت کرنا چاہا تھا۔ ارجمن سلطانہ بدستور مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ وکیل صاحب، میں نے غلط تو نہیں سنا؟ آپ نے بالکل درست سنا۔ وکیل نے تردید نہ کی۔ ایسی کوشش کی گئی تھی، مگر مقدمہ قائم بھی نہ ہوا تھا کہ عبداللہ خان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خلاف یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ جعلی نکاح نامہ انہوں نے ہی تیار کیا تھا۔ وکیل نے قدرے تأمل کیا۔ عبداللہ خان کے انتقال کے بعد مقدمے میں جان نہ رہی، دونوں نکاح خواں بھی فوت ہو چکے ہیں، نہ کوئی گواہ رہا، نہ کوئی دستاویزی ثبوت مہیا ہو سکا۔ لیکن کسی نے سچ کہا ہے کہ مقدمے بازی میں کبھی فریق مخالف کی جانب سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ سنا ہے نواب صفی اس سلسلے میں رائٹنگ ایکسپرٹ کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا نکاح نامے کا تنازعہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ سچ پوچھئے تو ان کے مقدمے کا بڑی حد تک دار و مدار اسی پر ہے۔ خدا اس قسم کی مقدمے بازی سے اپنی امان میں رکھے۔ نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ آبرو۔ مرنے والوں کو بھی نہ بخشا گیا، ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی۔ رانی حیدر گڑھ نے بجھے ہوئے لہجے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ذرا غور تو کیجئے کس قدر افسوس کا مقام ہے، بجا فرمایا آپ نے۔ وکیل نے اتفاق رائے کیا۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ باہمی رضامندی سے فریقین میں کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ نواب صاحب مرحوم بھی اس کے لیے آمادہ تھے اور مجھے یقین ہے کہ بیگم صاحبہ بھی مفاہمت کے لیے رضامند ہو جائیں گی، مگر نواب صفی نہیں مانتے۔ وہ پوری جائیداد ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں، نت نیا قانونی حربہ آزماتے ہیں۔ اب یہی دیکھیے
ہبا نامے کو متنازع فیہ قرار دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مصدقہ نقل حاصل کرنے کے بعد وہ جعلی دستاویز تیار کروانے اور اسے صحیح ثابت کرنے کے الزام میں تھانے میں رپورٹ درج کرائیں گے۔ وکیل نے ارجمن سلطانہ کو مطلع کیا۔ پولیس اس رپورٹ کی بنیاد پر تفتیش کرے گی اور مقدمہ قائم کر کے عدالت میں چالان پیش کرے گی، مگر وہ ہبا نامے کو جعلی دستاویز کیسے ثابت کریں گے؟ سنا ہے وہ یہ الزام عائد کرنا چاہتے ہیں کہ جن تاریخوں میں ہبا نامہ لکھا گیا اور رجسٹر کرایا گیا ان دنوں نواب سید علی مرحوم موتیا بن میں مبتلا تھے، اور جس آنکھ میں پانی اتر آیا تھا اس کا آپریشن کرانے کلکتے گئے تھے اور 1.5 ماہ تک وہاں مقیم رہے تھے۔ وکیل نے بتایا نواب صفی نے اس سلسلے میں اپنے قابل اعتماد مصاحب کو کلکتہ بھیجا تھا۔ وہ وہاں سے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ اور دیگر ایسی دستاویزات لے کر آیا ہے جن کی بنیاد پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہبا نامے پر جو تاریخ درج ہے اس وقت نواب سید علی لکھنؤ میں موجود ہی نہ تھے۔ وہ اس وقت کلکتہ میں امراض چشم کے مشہور انگریز معالج ڈاکٹر وکٹر ہنٹر کے زیر علاج تھے۔ ارجمن سلطانہ خاموش بیٹھی رہیں۔ غلام صفدر خان نے بھی دخل نہ دیا۔ مرزا امجد حسین ایڈوکیٹ بتاتے رہے اس الزام کی بنیاد پر دفعہ 471 کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے اور الزام درست ثابت ہونے کی صورت میں اس دفعہ کے تحت قید کے علاوہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارجمن سلطانہ گھبرا کر بولیں یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہے۔ انہوں نے قدرے توقف کرنے کے بعد بے چینی سے دریافت کیا آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ میں ہبا نامے اور اس سے متعلقہ کاغذات دیکھے بغیر کیا عرض کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنی مجبوری بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رانی حیدر گڑھ کو اطمینان دلانے کی بھی کوشش کی۔ بہت عرصہ ہوا جب مقدمے کی تیاری کے سلسلے میں ہبا نامہ اور دوسرے کاغذات بھی دیکھے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ان کاغذات کی روح سے جب ہبا نامہ تیار ہوا تھا تو نواب سید علی مرحوم لکھنؤ میں ہی تھے۔ وہ ہبا نامے کی رجسٹری ہونے کے بعد بغرض علاج کلکتہ تشریف لے گئے تھے۔ ہبا نامے کی رجسٹرڈ دستاویزات کے ساتھ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ اور علاج معالجے کے اخراجات کی ادائیگی کی رسید بھی موجود تھی۔ اس ہوٹل کا بل بھی تھا جس میں نواب صاحب نے علاج کے دوران میں قیام فرمایا تھا۔ یہ تمام کاغذات میں نے پوری توجہ سے دیکھے تھے مگر صحیح تاریخیں اب حافظے میں موجود نہیں۔ ایسی صورت میں تو کاغذات ملاحظہ کرنا آپ کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ نہایت ضروری ہے۔ ارجمن سلطانہ نے اظہار خیال کیا۔ جی ہاں، کاغذات کو جلد سے جلد دیکھنا بہت ضروری ہے، اس میں تاخیر نہ ہونا چاہیے، یہی تو میری پریشانی کا باعث ہے۔ ارجمن سلطانہ اب مرزا امجد حسین ایڈوکیٹ کی پریشانی سے پوری طرح آگاہ ہو چکی تھیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اگر کاغذات واقعی قیصر مرزا کی تحویل میں پہنچ چکے ہیں تو فوری طور پر ان کا مہیا ہونا ممکن نہ تھا۔ اس خیال سے وہ متفکر تو ہو گئی تھیں لیکن وکیل سے انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کیا۔ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولیں گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں، کاغذات تلاش کرنے پر مل جائیں گے، آپ اطمینان سے ان کو دیکھ لیجیے گا، مگر کاغذات جلد ہی ملنا چاہیے۔ معاملہ پولیس تک جانے سے پہلے اس کا تدارک ہونا ضروری ہے۔ وکیل نے کاغذات کی فوری ضرورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا۔ خدا کرے وہ محفوظ ہوں، اگر خدا نہ خواستہ نواب صفی کے قبضے میں پہنچ گئے تو صورتحال بہت سنگین ہو جائے گی، اپنے پاس تو کوئی دستاویزی ثبوت بھی نہ رہے گا۔ انہوں نے تأمل کیا۔ میں اس اندیشے کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ میر نصیر ایک عرصے سے اس کوشش میں لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مقدمے کے کاغذات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں عرصے تک ان کا ساتھ رہا ہے اور اب بھی ان سے سابقہ پڑ رہا ہے۔ میں نے ان کا وہ رخ بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار اور کائیاں ہیں، اپنا کام نکالنے کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ رانی صاحبہ نہ پوچھیے وہ شخص کس قدر چلتا پرزا ہے، ایسا گھاگ کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ داروغہ غلام صفدر نے جو دیر سے خاموش بیٹھے تھے میر نصیر کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ برسوں اس ڈیوڑھی کے وابستگان میں رہا ہے مگر آنکھ میں ذرا بھی لحاظ نہیں۔ بے مروتی کا یہ عالم ہے کہ ہر طرح زک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئیں اور مقدمے کی نوعیت کو پوری طرح سمجھ لیا۔ آپ بیگم صاحبہ کو بھی صحیح صورتحال سے آگاہ کر سکتی ہیں۔ وکیل نے ارجمن سلطانہ سے کہا بیگم صاحبہ کو مقدمے کی پوزیشن کو پورے طور پر سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ میرے لیے تو یہ بہت مشکل کام تھا، بالمشافہ تو ان سے بات کرنا ممکن نہیں،
خادمہ کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے۔ خادماؤں کا عالم یہ ہے کہ نہ وہ بات کا پوری طرح مفہوم سمجھ پاتی ہیں اور نہ ہی سمجھا سکتی ہیں۔ بعض ایسے امور ہیں کہ کسی پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر ایسی صورت میں جب میر نصیر ہر راز جاننے کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں۔ ارجمن سلطانہ توجہ سے وکیل کی باتیں سنتی رہیں۔ وہ مقدمے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتاتا رہا، ہر نشیب و فراز واضح کرتا رہا تاکہ وہ مقدمے کی نوعیت کو جملہ تفصیلات کے ساتھ حضور بیگم کو سمجھا سکیں اور ان کو بھی صورت احوال کا بخوبی اندازہ ہو جائے۔ حضور بیگم ابھی تک کمرے میں تنہا تھیں۔ ان کی پریشانی کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ مغلانی دوبارہ ان کے پاس آئیں۔ پریشان اور گمسم پایا تو کریت کر اس کا سبب بھی پوچھا، مگر حضور بیگم نے درد سر کا بہانہ کر کے ان کو ٹال دیا۔ مقدمے کے کاغذات کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ ارجمن سلطانہ سے مشورہ کیے بغیر کسی کو اعتماد میں لے کر اپنی پریشانی ظاہر نہ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ بستر پر خاموش لیٹی تھیں، بے چینی سے بار بار کروٹیں بدلتی تھیں، آنکھیں دروازے پر لگی تھیں۔ وہ ارجمن سلطانہ کا نہایت بے تابی سے انتظار کر رہی تھیں۔ ارجمن سلطانہ کمرے میں واپس آئیں تو حضور بیگم اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اپنی گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو نہ رکھ سکیں، بے قرار ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ وکیل صاحب کیا کہتے تھے؟ مقدمے کے بارے میں کیا بتاتے تھے؟ وہ ایک کے بعد دوسرا سوال کرتی گئیں۔ ارجمن سلطانہ نے ان کی گھبراہٹ کی شدت کو محسوس کیا، مگر وکیل کی ہدایت کے باوجود مقدمے کی سنگین نوعیت کے بارے میں اظہار حقیقت سے گریز کیا۔ وہ تھکی ہوئی سی کرسی پر بیٹھ گئیں، مسکرا کر بولیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مقدمے بازی میں تو طرح طرح کی قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے وکیل صاحب تو موجود ہی ہیں۔ آپ خود کو ہلکان نہ کریں، ویسے آپ کے وکیل بہت سمجھدار اور قابل قانون داں ہیں، مگر مقدمے کے کاغذات کے بغیر وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کاغذات بھی مل جائیں گے۔ ارجمن سلطانہ نے حضور بیگم کو تسلی دی۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے کاغذات کی صندوقچی کو توشہ خانے میں جا کر ایک بار پھر تلاش کیا، لیکن جس جگہ اسے رکھا تھا وہاں تو ہے نہیں۔ اس وقت تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہے، اطمینان سے دیکھیے گا تو صندوقچی مل جائے گی۔ ارجمن سلطانہ نے حضور بیگم کو دلاسا دیا۔ میں نے وکیل صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، جب کاغذات مل جائیں تو داروغہ غلام صفدر کو بتا دیجیے گا، وہ انہیں بلا لائیں گے اور کاغذات دیکھ لیں گے۔ حضور بیگم ان کی باتوں سے کسی حد تک مطمئن بھی ہو گئیں۔ چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی کا غبار مدھم پڑ گیا۔ ارجمن سلطانہ نے مزید دلجوئی کی، ساتھ ہی یہ بھی مشورہ دیا، ہو سکے تو جلد سے جلد 12 دری خالی کر کے کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ آپ کے حق میں یہی مناسب ہے، حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ میری تو یہی رائے ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کر لیجئے۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں تو خود یہی سوچ رہی تھی کہ 12 دری خالی کر کے امیر محل چلی جاؤں۔ حضور بیگم نے ارجمن سلطانہ کی رائے سے اتفاق کیا، لیکن دہشت زدہ بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ میں تو اسے جلد سے جلد چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چھت کی جانب اشارہ کیا، مگر پہلے ان سے تو اجازت لے لو، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ حضور بیگم نے جنوں کا نام لینے سے اجتناب کیا، بعد میں ان کا عتاب نازل ہو اور میری بچی کی جان پر بن جائے۔ اجازت بھی مل جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ایسا ہو جائے تو اس روز روز کی مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ حضور بیگم نے اطمینان کی سانس لی۔ مجھے تو شروع ہی سے یہاں کی رہائش پسند نہ تھی۔ پڑوس بھی ایسا ملا ہے کہ خدا دشمن کو بھی نہ دے، لے دے کے ایک عشرت منزل ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کا حال یہ ہے کہ نہ جانے کب سے خالی ڈھنڈار پڑی ہے، برسوں سے اس کی ملکیت کے لیے مقدمے بازی ہو رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آباد ہو تو کیسے؟ سنا ہے اس پر بھی جنوں کا سایہ ہے، کسی کو ٹھہرنے ہی نہیں دیتے۔ ارجمن سلطانہ نے چونک کر حضور بیگم کی جانب دیکھا۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ عشرت منزل میں قیصر مرزا اور آغا جانی کے قیام کے بارے میں وہ بالکل بے خبر تھیں۔ اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ دونوں نے اپنی رہائش کو مخفی رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ہمیشہ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی کہیں آتے جاتے تھے، کئی روز باہر نہ نکلتے، پاس پڑوس میں بھی کسی سے ان کا ربط ضبط نہ تھا۔ عشرت منزل یوں تو 12 دری ہی سے بالکل متصل تھی، صرف ایک اونچی دیوار دونوں کو علیحدہ کرتی تھی، لیکن عشرت منزل کا صدر دروازہ ایک ایسی گلی میں کھلتا تھا جو مکانات حائل ہونے کے باعث 12 دری کی بیرونی ڈیوڑی کے پھاٹک سے لگ بھگ نصف میل کے فاصلے پر تھی، لہٰذا 12 دری اور عشرت منزل کے مکین ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہونے کی حد تک ناواقف تھے۔ ارجمن سلطانہ نے عشرت منزل کے ذکر ہی کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے مصلحت اندیشی سے کام لیا۔
البتہ حضور بیگم کا دل ٹٹولنے کی غرض سے کہا، امید تو ہے کہ آپ جیسی اجازت چاہتی ہیں مل جائے گی، مگر آپ نے کبھی طلعت کی شادی کے متعلق بھی غور کیا؟ ماشاء اللہ اب وہ سیانی ہو گئی ہے، کیوں نہیں سوچا اس کی شادی کے بارے میں؟ لیکن جس عذاب میں وہ گرفتار ہے پہلے اس سے تو چھٹکارا مل جائے۔ حضور بیگم نے ایک بار پھر اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ نادانی میں اس سے کوئی ایسی بے ادبی ہو گئی جو ناگوار گزری اور میری بچی پر یہ مصیبت نازل ہوئی۔ اب تم ہی اس کو معافی دلا سکتی ہو۔ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ ارجمن سچ کہتی ہوں، میرے روئیں روئیں سے تمہارے لیے دعا نکلتی ہے۔ تمہارا یہ احسان ہوگا جسے میں زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گی۔ پھوپھی جانی، اس میں احسان کی کون سی بات ہے؟ ارجمن سلطانہ نے انکسار کا مظاہرہ کیا۔ آپ خام خواہ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ طلعت آرا میری بھی تو چھوٹی بہن ہے، میں اس کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں اس سے دریغ نہ کروں گی۔ انہوں نے جھٹ بات کا رخ بدل دیا۔ یہ فرمائیے، کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ ویسے تو نفیسہ بیگم اپنے بیٹے علی رضا کے لیے ایک مدت سے چکر کاٹ رہی ہیں، اس طرح گر کر رشتہ مانگ رہی ہیں کہ میں تم سے کیا بتاؤں۔ حضور بیگم نے ارجمن سلطانہ کو مطلع کیا۔ مگر یہ تو تم بھی سمجھتی ہو کہ یہ ساری تگ و دو جائیداد ہتھیانے کے لیے ہو رہی ہے۔ میں برابر کسی نہ کسی طور ان کو ٹال رہی ہوں، لیکن وہ ایسی ڈھیٹ ہیں کہ بازی نہیں آتی۔ ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کسی روز صاف صاف جواب دے دوں گی۔ بی بی، مجھے یہ رشتہ نہیں کرنا، کوئی اور گھر دیکھو۔ ارجمن سلطانہ خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہیں۔ حضور بیگم نے قدرے توقف کے بعد بتایا، دلاری بھی ایک رشتہ لائی تھی۔ پہلے وہ اس ڈیوٹی پر ملازم تھی، اب مشاطہ گیری کرتی ہے۔ وہ رقعہ بھی لائی تھی، اب تک پڑا ہے، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ دیکھ کر کرتی بھی کیا؟ میری بچی ایسی مصیبت میں گرفتار رہی کہ اس کی شادی بیاہ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اس معاملے میں اب آپ سنجیدگی سے غور کریں اور یہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ایک نہ ایک دن تو اسے بیاہ کر پرائے گھر جانا ہی ہے۔ کب تک میرے کولہے سے لگی بیٹھی رہے گی؟ ادھر میرا حال یہ ہے کہ روز بروز صحت گرتی جا رہی ہے، نہ جانے کب آنکھ بند ہو جائے۔ میری زندگی میں اگر وہ اپنے گھر بار کی ہو جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ حضور بیگم نے دل گرفتہ ہو کر ٹھنڈی سانس بھری۔ حالانکہ جب اس بارے میں سوچتی ہوں تو دل بیٹھنے لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس طرح اس جدائی کا غم برداشت کر سکوں گی۔ حضور بیگم نے نظر بھر کر ارجمن سلطانہ کے چہرے کو دیکھا، دبی زبان سے دریافت کیا، تمہاری نظر میں کوئی مناسب رشتہ ہے؟ ارجمن سلطانہ گردن جھکائے چند لمحے تک سوچتی رہیں، پھر حضور بیگم کی جانب متوجہ ہوئیں۔ پھوپھی جانی، آپ نواب بوٹا اور ان کے خاندان سے تو واقف ہی ہوں گی۔ انہوں نے محتاط رویہ اختیار کیا، کھل کر بات کرنے سے گریز کیا۔ حرف مطلب پر آنے سے قبل وہ حضور بیگم کا اندیہ معلوم کرنا چاہتی تھیں۔ وہی نواب بوٹا تو نہیں جو پرانے حیدر گنج میں رہتے ہیں؟ حضور بیگم نے جواب دیا۔ جی ہاں، وہی نواب بوٹا۔ ارجمن سلطانہ نے مختصر تعارف کرایا۔ کھاتے پیتے خاندانی رئیس ہیں۔ ان کے والد نواب افضل علی مرحوم کا تو عمائدین شہر میں شمار ہوتا تھا۔ اعلیٰ حکام سے ان کے بہت اچھے مراسم تھے۔ خان بہادر کا خطاب ملتے ملتے رہ گیا۔ مجھے نواب افضل علی کے متعلق تو زیادہ معلوم نہیں، مگر نواب بوٹا کا ذکر اکثر سننے میں آیا ہے۔ حضور بیگم نے بتایا، ان کی بیوی سے شادی کی ایک تقریب میں ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن ان کی چھوٹی نند سے حضرت عباس علمدار کی درگاہ میں تو ایک زمانے میں بہت ملنا جلنا رہا۔ بڑی ملنسار اور ہنسمکھ طبیعت پائی ہے۔ بیچاری جوانی ہی میں بیوہ ہو گئیں۔ وہ اپنی بھاوج اور بھائی نواب بوٹا کا برابر تذکرہ کرتی رہتی تھیں۔ ادھر ایک عرصے سے وہ درگاہ میں نظر نہیں آئیں، سنا ہے بیمار ہیں۔ وہ لمحے بھر خاموش رہیں، پھر قیاس آرائی کی۔ نواب بوٹا کا ایک جوان لڑکا بھی ہے، مجھے اس کا نام نہیں معلوم۔ تم اس کے رشتے کے بارے میں تو بات کرنا نہیں چاہتی ہو؟ جی ہاں، آپ نے پوچھا تو مجھے مان اسی کا خیال آیا۔ اس کا نام قیصر مرزا ہے۔ ارجمن سلطانہ رفتہ رفتہ کھلنے لگیں۔ میں نے اسے دیکھا ہے، سن بھی زیادہ نہیں، 22 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ صحت مند اور تندرست ہے۔ صورت شکل کے اعتبار سے تو طلعت آرا کے لیے نہایت موزوں ہے۔ جیسی وہ کامنی سی منموہنی ہے، ویسا ہی وہ بھی وجیح اور خوبرو ہے، بالکل شہزادہ لگتا ہے۔ آپ اسے دیکھیں گی تو پسند کریں گی۔ مگر نواب بوٹا کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ مالی طور پر بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، بال بال قرض میں بندھا ہے، ساری جائیداد اور املاک مہاجنوں کے پاس رہن ہے۔ ارجمن سلطانہ کے جوش و خروش کے جواب میں حضور بیگم نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ ذرا غور تو کرو، ایسے مفلوک الحال گھر میں اپنی بچی کو کیسے بیاہ سکتی ہوں؟ بکری کو بھی چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو ہریالی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے نواب بوٹا کے مالی حالات کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ارجمن سلطانہ نے ہمت نہ ہاری۔
बिगड़ती बात को संभालने की कोशिश की। आप इस मामले में इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? अल्लाह ने आपको इतना दे रखा है कि उनकी जायदाद के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वो ज़ेरे लब मुस्कुराईं। अगर ऐसा है तो क्या बुरा है, लड़का घर दामाद बनकर रहेगा, आपका कोई बेटा नहीं, इस कमी को पूरा कर देगा, आपकी जायदाद और ज़मींदारी की देखभाल करेगा। तला तारा आपकी इकलौती औलाद है, उसकी जुदाई के ख्याल से आप पहले ही परेशान हैं। ये रिश्ता हो गया तो वो आपके पास ही रहेगी। मैं तो समझती हूँ कि रिश्ता इस हैसियत से भी बुरा नहीं। अर्जुमन सुल्ताना ने अपने तौर पर कैसर मिर्ज़ा की पूरी वकालत की, मगर हुजूर बेगम के रवैये से अंदाज़ा होता था कि वो उनकी बातों से मुतासिर नहीं हुई। कहने लगीं, ये भी तो नहीं मालूम कि लड़के का चाल चलन कैसा है, मर्द की सूरत शक्ल का क्या देखना। अव्वल चीज़ तो सीरत है। अगर बुरी सोहबत में पड़कर बिगड़ गया है तो बाप की तरह वो भी बीवी की जायदाद अय्याशी में उड़ा देगा। उनका लहजा तल्ख हो गया। नवाब बूटा ने तो इस बुरी तरह बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत को लुटाया है कि तुमसे क्या क्या बताऊं। अपनी बात कहते कहते वो अचानक नर्म पड़ गईं। सुना है जब से उन पर फालिज गिरा है ऐसे पड़े हैं कि चलने फिरने से माजूर हो गए हैं। उनके मुताल्लिक अब कुछ कहते हुए भी दुख होता है। अर्जुमन सुल्ताना को यह अंदाज़ा ना था कि नवाब बूटा के बारे में हुजूर बेगम उनसे भी ज़्यादा बाखबर थीं, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी, संजीदा होकर गोया हुई। ये तो मैंने भी सुना है कि नवाब बूटा सख्त अलील हैं। अर्जुमन सुल्ताना ने फ़ौरन बात बनाई। अलालत ही के बायस उनकी ख्वाहिश है कि बेटे का जल्द से जल्द ब्याह कर दें। 2 बेटियों में एक ही तो बेटा है, उसे दूल्हा बना हुआ देखने का उनको बहुत अरमान है। मालूम होता है उनके घर तुम्हारा आना जाना है। हुजूर बेगम ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई, अर्जुमन सुल्ताना ने वजाहत की। अलबत्ता कैसर मिर्ज़ा को देखा है, उससे मिल चुकी हूँ। मेरे मैनेजर के छोटे बेटे से उसका मिलना जुलना है, उसी के हमराह मेरे पास आया था। बज़ाहिर तो नेक और सआदतमंद नज़र आता है, उन्होंने कदरे तामुल से कहा। जहाँ तक उसके चाल चलन का ताल्लुक़ है तो मैंने इस सिलसिले में जो कुछ सुना है वो ये है कि किसी फेल में नहीं, आम रईस ज़ादों की तरह न तवायफ़ों से रस्म है, न बटेरबाजी का शौक़ है, न कबूतरबाजी का। कैसर मिर्ज़ा के बारे में अर्जुमन सुल्ताना ने मुबालगे से काम लिया था। वो उसके किरदार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने तो सिर्फ हुजूर बेगम को मुतासिर करने के लिए कैसर मिर्ज़ा की इस कदर तारीफ़ व तौसीफ़ की थी। वो चाहती थीं कि कैसर मिर्ज़ा की तला तारा से शादी हो जाए। उनके ख्याल में ये मसले का नहायत मुनासिब और आबरूमंदाना हल था। जो राज अब तक अफशाना हुआ था उस पर पर्दा पड़ा रहता, न रुसवाई होती न जग हंसाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर हुजूर बेगम किसी तरह कैसर मिर्ज़ा को अपना दामाद बनाने पर रजामंद हो जाती तो वो आसानी से मुकदमे के कागजात वापस ले सकती थीं। वकील से तफसीली गुफ्तगू करने के बाद वो न सिर्फ उन दस्तावेज़ात की अहमियत से आगाह हो गई थीं, बल्कि सूरत हाल जिस कदर संगीन थी उसका भी उनको पूरी तरह इदराक हो गया था। तुमने लड़के के बारे में जो कुछ सुना दुरुस्त ही होगा, जाहिर है तुम गलत बयानी तो करने से रहीं। हुजूर बेगम ने अर्जुमन सुल्ताना की हौसला शिकनी न की, मगर अपना इंदिया न दिया, साफ टाल गईं। मुझे तो इस वक्त ये परेशानी दामनगीर है कि मेरी बच्ची जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उससे किसी तरह उसकी गुलू खुलासी हो जाए। जब तक मुआफ़ी न मिल जाएगी मैं तो उसकी शादी ब्याह के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। इसकी आप फिक्र ना करें। अर्जुमन सुल्ताना ने हुजूर बेगम को इस बार ज़्यादा एतमाद से यकीन दिलाने की कोशिश की। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, उसे आप मुझ पर छोड़ दें। वो एक बार फिर हरफे मतलब पर आ गईं। मैंने तला तारा की शादी की बाबत कुछ सोचकर ही कहा है। मुझे तुम्हारी बात से इख्तिलाफ नहीं, मगर मैं ये जानती हूँ कि जो ख़तरात दरपेश हैं तुमको उनका कोई अंदाज़ा नहीं। हुजूर बेगम ने खुलकर अपनी तशवीश का इजहार किया। तुम्हारा कभी उनसे साबिका नहीं पड़ा, और मैं तो कहती हूँ खुदा करे किसी से उनका साबिका ना पड़े। उन्होंने सरपोश उठाकर खासदान खोला, पान की गिलोरी निकाली, गले में दबाई और यूं गोया हुई। खुदा बख्शे अम्मा जानी को, उनका तो चश्मदीद वाक़या है। बताती थी उनकी रिश्ते की खालाजाद बहन थी, उनसे सिंध में कुछ बड़ी थी, मुफ्तीगंज में रहती थी। सरवत जहाँ नाम था, उन पर किसी जिन का साया था। रात को सोते सोते चौंक कर उठ जाती, दीवानों की तरह चीखती चिल्लाती। कभी ऐसा भी होता कि अच्छी खासी बैठी हैं, एकाएक ही बहकी बहकी बातें करने लगती, आंखें सुर्ख अंगारा हो जाती, झर कपड़े फाड़ना शुरू कर देती। हिस्टीरिया का दौरा पड़ता होगा। अर्जुमन सुल्ताना ने मुस्कुराकर लुकमा दिया। ख़ानदानी तबीब ने भी कुछ ऐसा ही मरज़ तशख़ीस किया, शादी करने का मशवरा दिया। हुजूर बेगम पान चबाती रहीं और संभल कर बोलती रहीं। बड़ी धूमधाम से शादी हुई, रुखसत होकर ससुराल पहुंची।
رات گزری، صبح ہوئی، خادمہ جگانے پہنچی، بار بار دروازے پر دستک دی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو حجلہ عروسی کا دروازہ کھولا، اندر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہیں؟ دولہا اور دلہن دونوں مسحری پر خون میں لت پت پڑے ہیں، سر تن سے جدا ہیں۔ حضور بیگم نے گہری سانس بھری۔ بعد میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آئیں، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اماں جانی کہتی تھیں شادی سے ایک رات قبل جن سروت جہاں کو خواب میں نظر آیا تھا اس نے خبردار کیا کہ شادی اگر ہوئی تو انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ سروت جہاں نے ماں کو بتایا بھی، مگر انہوں نے دھیان نہ دیا۔ جن نے نافرمانی کرنے پر غضبناک ہو کر دلہن کے ساتھ دولہا کو بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے ارجمن سلطانہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم سے کیا کیا بتاؤں، ایسے ایسے ہولناک واقعات سننے میں آئے ہیں کہ تم سنو تو ہوش اڑ جائیں، تبھی تو اس قدر ڈرتی ہوں۔ حضور بیگم نے اپنی بات ختمی کی تھی کہ طلعت آرا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جھک کر ارجمن سلطانہ کو آداب کیا، قریب آئی۔ ارجمن سلطانہ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، مسکرا کر بولی، تم اب تک کہاں چھپی بیٹھی تھی؟ کیا پھوپھی جانی نے مجھ سے پھر تمہارا پردہ شروع کرا دیا؟ انہوں نے مڑ کر حضور بیگم کی جانب شوخی سے دیکھا۔ حضور بیگم تو چپ رہیں، مگر طلعت آرا نے تخت پر بیٹھتے ہوئے وضاحت کی، میں تو آپ کو آداب کرنے ایک بار پہلے بھی حاضر ہوئی تھی، مگر آپ وکیل صاحب سے بات کرنے دیوان خانے تشریف لے گئی تھی۔ تم کو دیکھنے کے لیے تو طبیعت اس قدر بے چین تھی کہ تمہارے پاس آنے کو جی چاہتا تھا، تو پھر آپ چلی کیوں نہ آئیں؟ طلعت آرا نے سادگی سے کہا، رانی بجیا آپ سے ملنے اور بات کرنے کو تو بہت جی چاہتا ہے۔ اس نے قدر توقف سے استفسار کیا، اب تو آپ کھانا کھا کر ہی جائیں گی نا؟ اے بیٹی تم نے کمال کر دیا، حضور بیگم نے نرمی سے طلعت آرا کو ڈانٹا۔ اس روز نہار منہ چلی گئیں، کیا آج بھوکا بھیجنے کا ارادہ ہے؟ نہیں اماں جان، رانی بجیا آج کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتی۔ طلعت آرا نے صفائی پیش کی، میں تو چاہتی تھی کہ کھانے سے فارغ ہو کر رانی بجیا کو اپنے کمرے میں لے جاؤں گی، وہاں آرام بھی کر لیں گی۔ اس نے مڑ کر ارجمن سلطانہ کو دیکھا، چلیں گی نا میرے ساتھ؟ ارجمن سلطانہ تو چاہتی بھی یہی تھی، مسکرا کر گویا ہوئی، آئی تو میں اس ارادے سے تھی کہ میں جلد چلی جاؤں گی، مگر تم نے اس محبت سے روکا ہے تو اب شام کو واپس جاؤں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مڑ کر طلعت آرا کی جانب دیکھا، لو بھائی اب تو خوش ہو؟ طلعت آرا نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی۔ اسی اثنا میں ایک پیش خدمت نے کمرے میں داخل ہو کر اطلاع دی کہ دسترخوان بچھایا جا چکا ہے۔ حضور بیگم مسحری سے نیچے اتری، ارجمن سلطانہ اور طلعت آرا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ تینوں کمرے سے نکل کر نشست گاہ میں پہنچیں اور دسترخوان کے قریب جا کر بیٹھ گئیں۔ خادماؤں نے ان کے پہنچتے ہی کھانا چن دیا۔ کھانے کے دوران میں زیادہ بات چیت نہ ہوئی، صرف حضور بیگم بولتی رہیں، اور وہ بھی کھانے کے بارے میں۔ انہوں نے اصرار کر کے ارجمن سلطانہ کو کچھ زیادہ ہی کھلا دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ارجمن سلطانہ حسب وعدہ طلعت آرا کے ہمراہ اس کے کمرے کی جانب روانہ ہوئیں۔ حضور بیگم اب ارجمن سلطانہ پر اس قدر مہربان ہو گئی تھیں کہ طلعت آرا کے ساتھ جانے پر منہ بگاڑنے کے بجائے خوشنودی کا اظہار کیا۔ حالانکہ پچھلی جمعرات سے قبل وہ طلعت آرا کو ارجمن سلطانہ کے سامنے ہرگز نہ آنے دیتی تھیں، نہ محرموں کی مانند سخت پردہ کراتی تھیں۔ ارجمن سلطانہ اور طلعت آرا کے جانے کے بعد حضور بیگم بھی زیادہ نہ ٹھہری۔ اب دسترخوان اٹھایا جا چکا تھا۔ ایک خادمہ نے چاندی کا بھاری بھرکم پاندان لا کر رکھ دیا۔ مغلانی نے پان لگا کر پیش کیا۔ حضور بیگم نے کلے میں دبایا، چبایا اور پیک دان میں پیک تھوکی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ اپنی خوابگاہ میں جا کر قیلولہ کرنا چاہتی تھیں۔ ارجمن سلطانہ مسحری پر لیٹی تھیں۔ وہ بیٹھ کر طلعت آرا سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ ایک خادمہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی لا کر کمرے میں رکھ دی تھی، مگر طلعت آرا نے جب بہت اصرار کیا تو وہ بستر پر جا کر دراز ہو گئیں۔ طلعت خود تخت پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی رہی۔ باہر صحن میں رمجھم میہ برس رہا تھا۔ بارش رفتہ رفتہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چھت پر موٹی موٹی بوندیں گرنے کی آواز کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارجمن سلطانہ نے کروٹ بدلی۔ اب ان کا رخ طلعت آرا کی جانب تھا۔ انہوں نے طلعت آرا کو مخاطب کیا، طلعت آرا، معلوم ہوتا ہے باہر تیز بارش ہو رہی ہے، یہ ساون کا مہینہ ہے نا؟ جی ہاں، آج تو تیز بارش ہو رہی ہے، طلعت آرا نے ان کی تائید کی۔ ارجمن سلطانہ چند لمحے اس کے چہرے کو بغور تکتی رہیں، پھر انہوں نے اچانک سوال کیا، ایک بات تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، دیکھو سچ سچ جواب دینا، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ تم نے مقدمے کے کاغذات توشہ خانے سے نکال کر کہیں اور پہنچا دیے؟ طلعت آرا اس سوال کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھی۔ وہ ہکا بکا ہو کر ان کا منہ تکنے لگی۔
اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر تم مجھ کو اس حقیقت سے آگاہ نہ کرو گی تو نہ صرف مقدمہ خراب ہو جائے گا بلکہ ایسی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی جن کا تم کو کوئی اندازہ نہیں۔ کیا مقدمے کے کاغذات کے بارے میں اماں جان نے آپ کو بتایا ہے؟ طلعت طارا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ان کو تو تم پر شبہ بھی نہیں، ارجمن سلطانہ نے کھل کر بات کی۔ مجھے تو اس نے بتایا ہے جس کو کاغذات کی صندوقچی تم نے پہنچائی ہے۔ آپ کا اشارہ شہزادہ گلرخ کی جانب ہے؟ طلعت طارا گھبرائی ہوئی تھی۔ اگر انہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے تو یہ بھی بتایا ہوگا کہ ان کی ہدایت پر ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کاغذات محفوظ نہیں ہیں، کسی بھی وقت ان کی چوری ہو سکتی ہے، جلد سے جلد لا کر مجھے دے دو تاکہ میں ان کو پرستان لے جاؤں اور حفاظت سے رکھ دوں۔ وہاں کوئی پہنچ ہی نہ سکے گا۔ وہ بغیر پوچھے خود ہی ایک ایک بات بتانے لگی۔ آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے کس مشکل سے ان کو حاصل کیا؟ اماں جان سے ڈر بھی لگتا تھا، کنجی ہی حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں چپکے سے تکیے کے نیچے سے کنجی نکالی۔ جب وہ حضرت عباس علمدار کی درگاہ جمعرات کو گئیں تو میں نے ڈرتے ڈرتے توشہ خانے کا دروازہ کھولا، اندر گئی، صندوقچی نکالی اور دوپٹے کی آڑ میں چھپا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ خیریت یہ ہوئی کہ مغلانی یا نجوں کی نظر نہ پڑی، کسی خادمہ نے بھی نہ دیکھا۔ اسی طرح چھپا کر اوپر لے گئی۔ مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ مقدمہ ابھی چل رہا ہے، کسی بھی وقت کاغذات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ارجمن سلطانہ نے قدرے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم نے آنکھ بند کر کے شہزادہ گلرخ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اب جو ان کاغذات کی شدید ضرورت ہے تم ہی بتاؤ کہاں سے مہیا کر کے وکیل صاحب کو دیے جائیں۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ طلعت، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ رانی بجیا، مجھے شہزادہ گلرخ سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے۔ طلعت طارا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے اور ان کے غلام عنبر کو تو دیکھتے ہی میرے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ ایسا خوفناک ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ اس کی باتیں سن کر دل اور بھی لرز جاتا ہے۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ آپ نے اسے بھی دیکھا تھا؟ اسے بھی دیکھا تھا اور اس کے آقا شہزادہ گلرخ کو بھی۔ ارجمن سلطانہ نے طلعت طارا پر اپنی دلیری کا سکہ جمانے کے لیے سخن سازی سے کام لیا۔ میں نے نہ صرف دونوں کو دیکھا تھا بلکہ گفتگو بھی کی تھی۔ حالانکہ انہوں نے آغا جانی کو نہ عنبر کے روپ میں دیکھا تھا نہ اس سے بات کی تھی۔ دروازے کے باہر صرف اس کی آواز سنی تھی۔ آپ کو ڈر نہیں معلوم ہوا؟ طلعت طارا نے حیران و پریشان ہو کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ عنبر تو آپ کو دیکھ کر ضرور خفا ہوا ہوگا۔ نجو بتاتی تھی کہ اسے تو دیکھتے ہی ایسا غضبناک ہوا کہ ہنٹر مار مار کر اس کی کھال ادھیڑ ڈالی۔ اسے معلوم تھا کہ میں نجو نہیں، رانی حیدر گڑھ ہوں۔ ارجمن سلطانہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اچھا یہ بتاؤ، شہزادہ گلرخ کو دیکھ کر اب تم کو خوف نہیں معلوم ہوتا؟ انہوں نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی۔ آئندہ اگر شہزادہ گلرخ سے تمہاری کبھی ملاقات نہ ہو، نہ تم اسے دیکھ سکو نہ بات کر سکو تو تم کیا محسوس کرو گی؟ ارجمن سلطانہ نے اس بار ذرا کھل کر بات کی۔ سچ سچ بتانا، تم کو اس کی یاد تو نہیں ستائے گی؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ مگر طلعت طارا نے کچھ نہ بتایا، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ارجمن سلطانہ نے اصرار کیا تو اس نے دبی زبان سے صرف اتنا کہا، مجھے نہیں معلوم۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا، نظریں بدستور جھکی رہیں۔ اگر شہزادہ گلرخ کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے تو تم منظور کر لو گی؟ ارجمن سلطانہ نے اصرار کیا۔ بولو، جواب دو۔ اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گی۔ وہ تو جن ہیں، جن تو آتشی ہوتے ہیں، طلعت طارا نے گول مول جواب دیا۔ مان لو وہ بھی ہماری تمہاری طرح انسان ہوں۔ ارجمن سلطانہ اسے توہم پرستی کے حصار سے رفتہ رفتہ باہر لانا چاہتی تھیں، مگر اس کوشش سے پہلے وہ یہ اندازہ لگانا چاہتی تھیں کہ حضور بیگم کے مقابلے میں وہ خود کس حد تک جن اور آسیب کے وہم میں مبتلا ہے۔ مگر وہ انسان کب ہوتے ہیں؟ وہ تو انسانی روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ طلعت طارا نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا۔ رانی بجیا، وہ تو رہتے بھی پرستان میں ہیں۔ طلعت طارا نے یہ بات اتنی سادگی سے کہی کہ اس کی معصومیت اور سادہ لوحی پر ان کو پیار آ گیا۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولیں، اگر وہ یہیں رہتے ہوں اور ہمیشہ یہیں رہیں تب تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ارجمن سلطانہ سربستہ راز پر سے ایک کے بعد دوسرا پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اگر قیصر مرزا سے اس کی شادی ہو جائے اور وہ دولہا بن کر سامنے آئے تو اسے دیکھ کر طلعت طارا خوف سے چیخنے چلانے نہ لگے، بے ہوش نہ ہو جائے، بلکہ ذہنی طور پر کسی حد تک اس کے لیے تیار ہو۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ طلعت طارا نے تعجب کا اظہار کیا۔ یہ ناممکن ہے۔ اور اگر یہ ممکن ہوا؟ ارجمن سلطانہ مسکراتی رہیں۔ نہیں رانی بجیا، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے یقین نہیں آتا۔ طلعت طارا سخت تذبذب کے عالم میں تھی۔ آپ مجھے صاف صاف بتائیے کہ جب آپ اوپر گئیں تو کیا ہوا؟
मगर अर्जुमन सुल्ताना ने उसे मजीद कुछ न बताया। वो जिस हद तक आगे जा चुकी थी उससे आगे जाना न चाहती थी। उनको खदशा था कि अगर खुलकर सब कुछ बता दिया गया तो बात बनने की बजाय बिगड़ भी सकती थी। तला तारा को तो एतमाद में लेकर वो कायल भी कर सकती थी, लेकिन हुजूर बेगम को मुतमईन करना बहुत दुश्वार था। उनके जहन से जिन और आसेब का वहम निकालना नामुमकिन था। अलबत्ता कैसर मिर्ज़ा के साथ तला तारा की शादी के लिए उनको आमादा करना मुमकिन था। वो सर झुकाकर हुजूर बेगम के बारे में सोचने लगीं।